Assalamu alaikum students and welcome to the online lecture series of computer networks. आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स और मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स जो है वो यूज़ होती हैं फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन जिसमें सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी वायर्ड मीडियम। ठीक है, और इसकी बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर आप देखें तो वी हैव अ सैटेलाइट्स। ठीक है, और अगर हम अपनी डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल डिस्कस करें तो हमारे घर में जो हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, इस पे जो सिग्नल्स वगैरह आते हैं ये बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और ये वायरलेस कम्युनिकेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो हमने ये तो देखा कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने की, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ टेक्निक्स आती हैं, मुख्तलिफ़ मेथड्स आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स कह रहे हैं। और एक्सेस इसमें बेसिकली क्या करने होते हैं, हमने सिग्नल्स को एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो मल्टीपल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा हैं। कौन सी तीन है ये हम फर्दर जाके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बाय वर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। By definition, a multiple access technique enables two or more users to simultaneously share some finite piece of radio spectrum। क्या समझ आती है डेफिनेशन से? जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स है बेसिकली वो क्यों यूज़ होती है, ताकि दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल बेतहाशा यूज़र्स, लिमिटलेस यूज़र्स। अब जैसे टीवी की बात अगर हम करें तो हर घर के अंदर टीवी है। अगर हम गिनने लगे तो शायद हम काउंट नहीं कर सकते, तकरीबन आजकल हर घर में टीवी है, राइट। तो ये जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसके यूज़र्स जो हैं वो अनगिनत हैं, इनफाइनाइट यूज़र्स हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इनेबल करता है कि दो या दो से ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं शेयर कर सके डेटा। ठीक है, तो अगेन मैंने आपको बताया कि सिग्नल्स जो हैं वो भी एक तरह का डेटा ही है, राइट, ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद सम फाइनाइट पीस ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। रेडियो स्पेक्ट्रम का मतलब ये है रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है सैटेलाइट की। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि बेसिकली अब हम जो टेक्निक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी टेक्निक्स हैं। ठीक है, मल्टीपल टेक्निक्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास तीन तरह के टेक्निक्स हैं। हमारे पास FTM में है, हमारे पास TDM में है, हमारे पास CDM में है। FTM में stands for frequency division multiple access, TDM में stands for time division multiple access and CDM में stands for code division multiple access। सबसे पहले तो जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ोगे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन हो बिटवीन द यूज़र्स, वहाँ पे ये टेक्निक्स यूज़ होंगी। ठीक है, और ये टेक्निक्स जो हैं ये बेसिकली सिग्नल्स एक्सेस करने के लिए, और अगर सिग्नल्स को हम बेहतर वर्ड्स में कहा जाए तो रेडियो स्पेक्ट्रम को एक्सेस करने के लिए ये टेक्निक्स हैं। ठीक है, और याद रहे हर टेक्निक की कोई ना कोई बेनिफिट भी होता है। डेफिनेटली बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द यूज़र, ठीक है, या डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द सप्लायर, जो कि ये रेडियो स्पेक्ट्रम सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी नीड के मुताबिक वो इसमें से कोई टेक्निक जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं। हमें नाम से ये पता चला कि तीनों में डिफरेंस ये है कि एक में फ्रीक्वेंसी के थ्रू डिवीज़न हो रही है, एक में टाइम के थ्रू डिवीज़न हो रही है और एक में कोड के थ्रू डिवीज़न हो रही है। ठीक है, नाम से हमें फ़िलहाल ये पता चला है, हमें अभी नहीं पता कि ये टेक्निक्स काम कैसे करती है। जब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि बेसिकली काम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है,
تو ابھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے ہے بہترین اگزامپل اس کی سیٹلائٹس ہے، ٹائپس اس کی 3 ہیں، ٹائم ڈویژن ہے اور فریکوینسی ڈویژن ہے، اینڈ دا تھرڈ ون از کوڈ ڈویژن. ٹھیک ہے. تو اور اگین یہاں پہ میں بار بار ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں، اس لیے کیونکہ اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ سلائڈس بنا کے دیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ اس سلائڈ کو رٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پیپر میں اس ٹاپک میں سے صرف ایک ایم سی کیو ہی آئے، ایم سی کیو میں جس میں پوچھ لیا جائے کہ ایف ڈی ایم اے اسٹینڈس فور. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو ایف ڈی ایم اے کی جو ہے وہ ایبریویشن صرف آپ کو بتانی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شارٹ کویشچن میں یوں پوچھ لیا جائے کہ وائرلیس کمیونیکیشن کی کوئی ملٹیپل ایکسس ٹیکنیک کی کوئی ایک ٹیکنیک جو ہے وہ اپنے ورڈز میں بتا دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور لانگ کویشچن میں اگر آئے تو یوں بھی آ سکتا ہے کہ ملٹیپل ایکسس ٹیکنیکس جو ہیں وہ ڈیفائن کریں ود ایگزامپل. تو اس طریقے سے جب آپ کسی بھی ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہوتے ہو نا، ناؤ یو آر اے گریجویٹ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. آپ بیچلرس کے اسٹوڈنٹس ہو، آپ 10th یا 12th میں نہیں ہو جہاں پہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی آل دی سلیبس آپ نے کریم کرنا ہے، رٹنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں کو بینگ این انسٹرکٹر، بینگ اے فیسیلیٹیٹر یہی گائیڈ کروں گی جب بھی آپ کو کوئی ٹاپک آتا ہے، کیونکہ obviously our college is affiliated with GCUF رائٹ. تو ہمیں کانٹینٹس کی صورت میں جو ہے وہ سلیبس پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی ٹاپک یعنی اس کانٹینٹ میں سے ایک ٹاپک آپ پریپیئر کرنا اسٹارٹ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس کا انٹرو لو، اس کی بیس کو سمجھو کہ بیسکلی یہ ٹاپک ہے کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر دیکھو اگر اس کی ٹائپس ہیں، اگر اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں، جو بھی آگے فردر اس کی ڈیٹیل ہے، پھر ایک ایک کر کے ڈسکس کرو. تو اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کوئی ایک ٹاپک اسٹڈی کر رہے ہوتے ہو تو اس ٹاپک کو جو ہے وہ تینوں پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کرو. آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، شارٹ کویشچنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور لانگ کویشچنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. ٹھیک ہے. تو تینوں کے میں نے آپ کو بتا دیے. اب فردر وداؤٹ اینی ڈیلے ہم لوگ ان تینوں ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بیسکلی ان تینوں میں ڈفرینس کیا ہے. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ایف ڈی ایم اے. ان دس ٹائپ آف ملٹیپل ایکسس وی اسائن ایچ سگنل آ ڈفرنٹ ٹائپ آف فریکوینسی بینڈ range, so any two signals should not have the same type of frequency, hence there won't be any interference between them even if we send those signals on one channel. One perfect example of this type of access is our radio channels. We can see that each station has been given a different frequency band in order to operate. اچھا، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھو گے تو یہ بہت ہی سمپل انگلش ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب میں آپ کو اپنے ورڈز میں اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. ایف ڈی ایم اے سے ہمیں پتہ چل گیا ایف سے کہ یہ فریکوینسی بیسڈ ڈسٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے. سگنلس کی اس میں بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سگنل کو جو ہے وہ ڈفرینٹ فریکوینسی نمبر اسائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ایک سے زیادہ سگنل اگر ایک چینل کے اوپر ٹرانسفر ہو بھی رہے ہوں تو چونکہ ان کا فریکوینسی نمبر چینج ہو تو ان کا آپس میں کوئی کلیش یا انٹرفیرنس یا کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو. ان سمپل ورڈز ان کو ہر ایک کو ایک یونیک فریکوینسی نمبر دیا جاتا ہے ہر سگنل کو. ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے جو ہمارے پاس ہے نا ریڈیو. ہم لوگ ریڈیو سنتے ہیں، جیسے ایف ایم ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ ہر ایک سگنل کو ایک سیپریٹ فریکوینسی نمبر دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک طرح کے سگنلس کو ٹھیک ہے ایک سیپریٹ فریکوینسی نمبر دیا ہوتا ہے. اب وہ نمبر چینج کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. چینل کو بیسکلی تو اس کی یہ بہت ہی بہترین اگزامپل ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں جو ایف ایم اور ریڈیو یوز کرتے ہیں بیسکلی وہ بھی فریکوینسی بیسڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر سگنل کو جو ہے وہ ایک سیپریٹ فریکوینسی نمبر دیا جاتا ہے، یونیک فریکوینسی نمبر دیا جاتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ سگنلز ایک وقت میں ایک چینل پہ ٹرانسفر ہو بھی رہے ہو تب بھی جو ہے ان کا آپس میں کوئی کلیش یا آپس میں کوئی انٹرفیرنس نہ ہو. ٹھیک ہو گیا.
اس کے بعد ہم اس کی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے اور وائی ایکسس پہ آپ کے پاس فریکوینسی ہے. اچھا فریکوینسی پہ یہاں پہ نمبرز جو یہاں پہ نمبرز دیے ہیں میں سمجھانے کے لیے دیٹ از ایف ناٹ ایف ون ایف ٹو اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے. لیٹس ٹیک 3 اسٹیشنز اے بی اینڈ سی. 3 اسٹیشنز ہیں ہمارے پاس اے بی اور سی کے نام سے. وی وانٹ ٹو ایکسیس دیم تھرو ایف ڈی ایم اے. یہ چیز میں آپ کو تھوڑی سی سمجھا دوں. جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ دیکھو سیٹلائٹس ہیں نا, تو سیٹلائٹ جس کے تھرو ہم لوگ سگنلس ٹرانسفر کرتے ہیں, وائرلیس کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو سیٹلائٹ بھی جو ہے نا اس کے بھی اپنے ڈفرینٹ اسٹیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یا ویو کو کلیئر کرنے کے لیے آپ یہ سوچو کہ ہمارے پاس سیٹلائٹ کے 3 اسٹیشنز ہیں. ایک کا اسٹیشن کا نام ہے اے, ایک اسٹیشن کا نام ہے بی اور ایک اسٹیشن کا نام ہے سی. یہ سیٹلائٹ کے 3 اسٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وی وانٹ ٹو ایکسیس دیم تھرو ایف ڈی ایم اے ٹیکنیک. اب ہم ان تینوں اسٹیشنز کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وایا ایف ڈی ایم اے, یعنی کہ فریکوینسی ڈویژن. فریکوینسی کیا اس کی ہے, فریکوینسی ڈویژن ملٹیپل ایکسس. ٹھیک ہے. سو وی اسائن دیم ڈفرینٹ فریکوینسی بینڈز. ہم نے ہر سگنل کو جو ہے وہ نہیں, ہم نے ہر اسٹیشن کو جو ہے یہاں پہ ڈفرینٹ فریکوینسی بینڈ اسائن کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اے کو ہم نے ایک یونیک فریکوینسی بینڈ دے دیا, بی کو ہم نے ایک یونیک فریکوینسی بینڈ دے دیا, سی کو ہم نے ایک یونیک فریکوینسی بینڈ دے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز شون ان دا فگر سیٹلائٹ اسٹیشن ہے اے ہیز بین کیپٹ انڈر دی فریکوینسی رینج آف 0 to 20 ایٹ زی. یہ اس کی یونٹ ہے ہرٹز. Similarly, station B and C has been assigned the frequency range of 30 to 60 Hz and 70 to 90 Hz respectively. There is no interference in between them. What a beautiful example. دیکھو انہوں نے بہت ہی کلیئرلی آپ لوگوں کو یہ چیز یہاں پہ شو کر دیا کہ ہم نے اسٹیشن اے کو جو بینڈ دیا ہے یا جو فریکوینسی دی ہے وہ دیا 0 سے 20 کے درمیان. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ دیکھ لو, یہ دیکھو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس اے ہے اس کو ہم نے فریکوینسی دی ہے بٹوین 0 to 20. جو ہمارے پاس بی ہے اس کو ہم نے فریکوینسی دی ہے فرام 30 to 60 اور پھر 70 to 90. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو 0 سے 20, 30 to 60 اور 70 to 90. اب یہ تینوں ڈفرینٹ فریکوینسی بینڈز ہیں, ان کا آپس میں کلیش ہونے کا چانس ہی نہیں. تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہم مختلف ورک اسٹیشنز کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں فریکوینسی ڈویژن ملٹیپل ایکسیس سے, تو ہم ہر ورک اسٹیشن کو ایک یونیک بینڈ دے دیں گے یا یونیک فریکوینسی نمبر دے دیں گے. یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ فریکوینسی نمبر میں یو بھی ہو سکتا تھا 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ڈپینڈنگ اپون دی نیڈ. ٹھیک ہے. ڈپینڈنگ اپون دی ریکوائرمنٹ. تو اب یہاں پہ 0 سے 20 دیا گیا ہے, 30 to 60 دیا گیا ہے, 70 to 90 دیا گیا. دیٹ مینس کہ اب ہر ایک ورک اسٹیشن نے اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ سگنلس کو جو ہے وہ ایکسیس کرنا ہے. تو اے کے جو سگنلز ہے ورک اسٹیشن اے کے سگنلز ہیں وہ بی کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کریں گے, بی کے جو ہے وہ سی کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے نا. اس کے بعد ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے, اس کو فٹافٹ کور کر لیتے ہیں. دا مین ایڈوانٹیج آف دس ٹائپ آف سسٹم از دیٹ اٹ از ویری برسٹ. The type of multiple access is not recommendable for the channels which are of dynamic and uneven because it will make their data as inflexible and inefficient. اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک ڈس ایڈوانٹیج بتایا ہے
کہ اس طرح کا فریکوینسی ڈویژن ملٹیپل ایکسس جو ہے وہ ان جگہ پہ یوز نہیں کیا جاتا جہاں پہ چینل بہت زیادہ ڈائنمک ہو اور ان ایون ہو. ڈائنمک کا مطلب یہ ہے ویریبل چینجنگ سچویشن میں. ٹھیک ہے. فریکوینسی جو ہے وہ ایک دفعہ اسائن کر دی گئی ہے 0 to 20. اب اگر ورک اسٹیشن کا کام جو ہے اٹس سیلف چینجنگ ہوگا, مطلب ہو سکتا ہے کہ ورکس, اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, ایکسیپشنل ایگزامپل دے رہی ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس 3 ورک اسٹیشنس ہیں اے بی اور سی. جو اے ہے اس کو فریکوینسی لیول جو ہے ریکوائرڈ ہے 60 اپنے 1 سے 2 جو سگنلز ہیں وہ ٹرانسمٹ کرنے کے لیے. تو اگر اس طریقے سے بہت اس کی نیچر جو ہے وہ بہت ہی ان ایون اور ڈائنمک ہے, چینجنگ ہے, کبھی اس کو 0 to 20 چاہیے, کبھی اس کو 30 to 60 چاہیے, کبھی اسے 70 to 90 چاہیے. تو اس طرح کی سچویشن میں جہاں پہ ورک اسٹیشن کی جو نیڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈائنمک ہے, تو وہاں پہ ہم لوگ ایف ڈی ایم اے کو یوز نہیں کریں گے, فریکوینسی بیسڈ ڈویژن ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سو اٹ از ون ڈس ایڈوانٹیج آف ایف ڈی ایم اے. اس کے بعد ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں آن ٹو ٹی ڈی ایم اے. ٹھیک ہے. اس کی سیکنڈ ٹائپ, اینڈ ایز دی نیم سجیسٹ ٹی ڈی ایم اے از دا ٹائم بیسڈ ایکسس. اچھا میری بات سنو آپ لوگ, اب ڈس ایڈوانٹیج کے لیے اس پورے پیراگراف کو رٹا لگانے نہ بیٹھ جانا, صرف یہ سمجھنا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایف ڈی ایم اے کی ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے, تو آپ لوگوں نے صرف اتنا لکھنا ہے کہ اف دی ورک اسٹیشنز who is using multiple access technique has very uneven and dynamic nature of signals or dynamic nature of work, then we will not recommend FDMA for those workstations, because FDMA is not reliable and FDMA is not, آپ کہہ سکتے ہو, will not be suitable for such workstation. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے ورڈنگ میں, سمپل ورڈنگ میں بھی بتا سکتے ہو کہ ایف ڈی ایم اے جو ہے وہ ڈائنمک نیچر ورک اسٹیشنس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد ہم موو کرتے, اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ پہ, دیٹ از ٹی ڈی ایم اے, جس کا ہمیں نام سے ہی پتہ چل گیا کہ ٹی اسٹینڈس فار ٹائم. تو یہاں پہ ہماری جو ڈویژن ہو رہی ہوگی وہ ٹائم بیسڈ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. سو ایز دی نیم سجیسٹ ٹی ڈی ایم اے از دی ٹائم بیسڈ ایکسس. ہیئر وی گیو سرٹن ٹائم فریم ٹو ایچ چینل. اب جیسے ہم نے پہلے ہر چینل کو ایک فریکوینسی نمبر دیا تھا, یہاں پہ ہم ہر چینل کو ایک یونیک ٹائم دیں گے. Within that frame, the channel can access the entire spectrum bandwidth. Each station got a fixed length or slot. The slot which are unused will remain in idle stage. یہاں پہ وہ بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے ہر چینل کو ایک فریکوینسی نمبر دیا تھا, ویسے یہاں پہ ہم ہر چینل کو ایک یونیک ٹائم سلاٹ اسائن کر رہے ہیں, اور وہ چینل جن کے پاس کوئی ٹائم سلاٹ نہیں ہے وہ آئیڈیل اسٹیج میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں نیچے ایگزامپل میں آپ دیکھ لو کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ ٹائم دیا ہے سی کو, پھر دیا ہے بی کو, پھر دیا ہے اے کو, پھر دیا ہے سی کو, پھر دیا ہے بی کو. تو جس وقت سی کے پاس ٹائم سلاٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے, تو اس وقت جو ہے وہ بی جو ہے دیٹ ول بی ویکینٹ, دیٹ ول بی فری, اور اس طریقے سے جو ہے وہ اٹ ول ورک آؤٹ. اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر سمجھ آ سکے. سپوز وی وانٹ ٹو سینڈ 5 پیکٹس آف ڈیٹا ٹو اے پرٹیکولر چینل ان ٹی ڈی ایم اے ٹیکنیک, سو وی شوڈ assign them certain time slots or time frame within which it can access the entire value. یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپوز کریں ہمارے پاس 5 پیکٹس ہیں ڈیٹا کے, اور ہم وہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر تھرو آ پرٹیکولر چینل.
تو یہاں پہ ہر ایک پیکٹ کو ایک ٹائم سلاٹ اسائن کر دیا جائے گا تاکہ جتنے بھی بینڈ وڈتھ اویلیبل ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ایٹ اے ٹائم ون پیکٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے. جیسے ٹائم سلاٹ اگر میں ڈیلی بیسس ڈیلی لینگویج میں مطلب اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ کہ اگر میں 5 چیزیں ٹرانسفر کرنا چاہتی ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، تو میں پہلی چیز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے فار ایگزامپل آدھے گھنٹے کا ٹائم رکھ لیتی ہوں، 10 سے 10:30. تو جو بھی میرے پاس فاسٹسٹ کنوینس اویلیبل ہوگی میں اس کو پکڑوں گی اور 10 سے 10:30 کے درمیان پیکٹ 1 کو ٹرانسفر کروں گی، 10:30 سے 11 کے درمیان پیکٹ 2 کو، 11 سے 11:30 کے درمیان پیکٹ 3 کو، اینڈ سو آن. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دی ابو فگر پیکٹ 1، 3 اینڈ 4 آر ایکٹیو. یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ پیکٹ 1، پیکٹ 3 اینڈ پیکٹ 4 are active which transfers data, whereas packet 2 and 5 are idle because of their non-participation. ٹھیک ہے. This format gets repeated every time we assign bandwidth to that particular channel. اور یہ فارمیٹ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے ہر دفعہ جب ہم اسائن کرتے ہیں بینڈ وڈتھ ٹو سرٹن چینل. اس کے بعد وہ نیچے فردر نوٹ میں بتا رہے ہیں ان سم ایپلیکیشنز وی یوز دی کمبینیشن آف بوتھ ٹائم ڈویژن ملٹیپل ایکسس اینڈ فریکوینسی ڈویژن ملٹیپل ایکسس. اب یہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ ایک ایپلیکیشن میں دونوں چیزیں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فریکوینسی بیسڈ ڈویژن بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم بیسڈ ڈویژن بھی کر رہے ہوتے ہیں. In this case, each channel will be operated in a particular frequency band for a particular time frame. اچھا، بہت ہی امپورٹنٹ بات اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ دونوں چیزیں اکٹھی استعمال کر رہے ہو تو پھر ایک فریکوینسی آپ کو الاؤٹ ہوگی فور سرٹن ٹائم پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے. پھر وہ فریکوینسی آپ سے لے لی جائے گی، پھر کسی اور فریکوینسی کو ایک ٹائم، پھر وہ فریکوینسی نمبر جو ہے وہ دوسرے ٹائم کے اوپر کسی اور کو الاٹ کر دیا جائے گا. جیسے فار ایگزامپل میرے پاس فریکوینسی نمبر کے طور پہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں جو ہے وہ کنوینس جو ہے میرے پاس وہ مجھے دی جائے گی 10:30 سے 11 کے درمیان پیکٹ 1 ٹرانسفر کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو بیسکلی اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو فریکوینسی نمبر ہے مجھے اسائن کیا جائے گا بٹوین 10 to 10:30. ٹھیک ہے. اور پھر مجھ سے وہ فریکوینسی نمبر لے لیا جائے گا اور پھر یوزر بی کو دے دیا جائے گا وہ فریکوینسی نمبر فرام 10:30 to 11، اور پھر یوزر بی سے بھی لے لیا جائے گا اور پھر یوزر سی کو دیا جائے گا وہی فریکوینسی نمبر 11:30 سے 12 تک. تو اس طریقے سے یہ چیز کام کر رہی ہے کہ ایک ہی فریکوینسی نمبر ملٹیپل یوزرس کو اسائن کیا جا رہا ہے ان ڈفرینٹ سلاٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تھرڈ ٹیکنیک جس میں ہمارے پاس ہے CDMA. اینڈ CDMA اسٹینڈس فور کوڈ ڈویژن ملٹیپل ایکسس، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ CDMA ٹیکنیک اے یونیک کوڈ ہیز بی اسائنڈ ٹو ایچ چینل ٹو ڈسٹنگوش فرام ایچ ادر. یہاں پہ ایک یونیک کوڈ دیا جاتا ہے ہر چینل کو ایک دوسرے چینل سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. A perfect example of this type would be multiple access. یہاں پہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل جو اس کی دی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمارے سیلولر سسٹم، ہمارے سیلولر فون سسٹمس، وی کین سی دیٹ نو ٹو پرسن موبائل نمبر میچ ود ایچ ادر دو دے آر سیم ایکس اور وائی موبائل سروس پرووائڈنگ کمپنیز کسٹمرز یوزنگ دی سیم بینڈ وڈتھ. بہت ہی ایک اچھی ایگزامپل دی ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس واحد کمپنی کی بات کی جائے تو ہمارے پاس کتنے ملٹیپل یوزرز ہیں واحد کے. ٹھیک ہے. کتنے 100 ہزار لاکھوں ہمارے پاس واحد کے یوزرز ہیں. ٹھیک ہے. ہم سب کو ایکول بینڈ وڈتھ پرووائڈ کر رہا ہے واحد. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو نمبر ہیں موبائل فون نمبرز وہ مختلف ہیں، چاہے وہ ایک ڈجٹ سے ہی کیوں نہ مختلف ہوں.
لیکن وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ اس طریقے سے بتا رہے کہ جو ہمارے موبائل نمبرس ہیں بیسیکلی یہ وہ کوڈز ہیں جو ہمیں پرووائڈ کیے ہوئے ہیں ٹو یوز. اب ہم ملٹیپل یوزرس ہیں، ہم سب کی بینڈ وڈتھ ایک ہی ہے، لیکن ہمارا جو کوڈ اسائن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ یہ ایگزامپل جو ہے وہ سی ڈی ایم اے کا کانسیپٹ بہت زیادہ کلیئر کر گئی ہوگی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سی ڈی ایم اے پروسیس وی ڈو دی ڈیکوڈنگ آف انر پروڈکٹ آف انکوڈڈ سگنل اینڈ شیپنگ سیکوینس دیئر فور میتھمیٹیکلی اٹ کین بی ریٹن ایز انکوڈڈ سگنل از اکول ٹو اوریجنل ڈیٹا انٹو چپنگ سیکوینس. اس کا فارمولا آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سو اس کو ہم فی الحال کے لیے اسکپ کرتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ڈی ایم اے میں ہمیں ڈیکوڈنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے سگنلز کو، ٹھیک ہے. اور ہمارا جو چپنگ سیکوینس ہوتا ہے اس کو ہمیں ڈیکوڈنگ اور انکوڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کو بیسکلی انکوڈ کرنے کے لیے ہم جو فارمولا یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے: انکوڈڈ سگنل از اکول ٹو اوریجنل ڈیٹا انٹو چپنگ سیکوینس. اوریجنل ڈیٹا جو ہمارا ہے ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ہمارے چپنگ سیکوینس کے ساتھ، ٹھیک ہے. میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ سی ڈی ایم اے میں ہمیں انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے ڈیٹا کو. تو انکوڈنگ کرنے کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہے کہ انکوڈڈ سگنل از ایکول ٹو اوریجنل ڈیٹا. ہمارا جو ڈیٹا ہے اوریجنل جو ہم ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر. انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ کا آپ کو نام سے یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ سیکیورٹی پرپز کے لیے ہم لوگ یہ یوز کرتے ہیں. وی کین انکوڈ آور ڈیٹا. ہم لوگ اپنے ڈیٹا کی شیپ چینج کر سکتے ہیں انکوڈ کر کے، اور پھر ہم اسے ڈیکوڈ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے انکوڈنگ کا ہمیں فارمولا دیا ہے: انکوڈڈ سگنل از ایکول ٹو اوریجنل ڈیٹا. ہمارا اوریجنل ڈیٹا جو ہے انٹو چپنگ سیکوینس، ٹھیک ہے. اب ہاں یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتی ہوں کہ یہ فارمولا جو ہے وہ رٹا مار لو، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو دس ون از این امپورٹنٹ ون. اس کے بعد ہے: دا مین ایڈوانٹیج آف دس ٹائپ آف ملٹیپل ایکسس دیٹ اٹ الاؤ آل دی یوزرز ٹو کو ایگزسٹ اینڈ یوز دی انٹائر بینڈ وڈتھ ایٹ دی سیم ٹائم. سنس ایچ یوزر ہیز دی ڈفرنٹ کوڈ دے وونٹ بی اینی انٹرفیرنس. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سی ڈی ایم اے کے بینیفٹ یہ ہے کہ آپ یہ بینڈ وڈتھ جو ہے وہ ہر ٹائم یوز کر سکتے ہو. جیسے ٹی ڈی ایم اے میں یہ نہیں تھا. ٹی ڈی ایم اے میں یہ تھا کہ آپ کو مختلف ٹائم سلوٹس کے لیے ایک فریکوینسی دی جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو ایک یونیک فریکوینسی بھی ایک یونیک کوڈ بھی دیا جا رہا ہے، اور آپ اس کوڈ کو اور بینڈ وڈتھ کو اللہ طول آل دی ٹائم یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر یوزر کا چونکہ کوڈ بھی ڈفرینٹ ہے تو آپس میں کوئی انٹرفیئرنس بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ in this technique a number of stations can have number of channels unlike FDMA and TDMA. اور یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ number of stations can have a number of channels. مختلف جو ہمارے پاس اسٹیشنز ہیں، جیسے ہم نے پہلے یہ ایگزامپل پڑھی اسٹیشن اے، اسٹیشن بی، اسٹیشن سی کی. ہر اسٹیشن کے پاس ان گنت چینلز ہو سکتے ہیں. اسٹیشن کا مطلب یہ کہ جیز کے پاس فار ایگزامپل ان گنت جو ہے وہ یوزرز ہیں. اس کے بعد ٹیلینور کے پاس ان گنت یوزر ہے. اس کے بعد زونگ کے پاس ان گنت یوزرز ہیں. تو ہر اسٹیشن کے پاس ان گنت چینلز ہو سکتے ہیں، ان لائک ایف ڈی ایم اے اینڈ ٹی ڈی ایم اے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بینیفٹ ہے. دا بیسٹ پارٹ آف دس ٹیکنیک از دیٹ ایچ اسٹیشن کین یوز دی انٹائر اسپیکٹرم آل دا ٹائم. اس کا ایڈوانٹیج انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کہ اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہمیں جو کوڈ اسائنڈ ہے ہم اس کو آل ڈے یوز کر سکتے ہیں ریگارڈلیس آف دا ٹائم. جیسے ہمیں جو نمبر گیون ہے بائی جیز، ہم اس سے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس نمبر کو کال کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک ٹائم ہو. جیسے ٹی ڈی ایم اے میں اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، تو ہم اس یونیک کوڈ کو آل ڈے لانگ کسی وقت پہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اس نے اس کا بینیفٹ بتایا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں اپنا یہ لیکچر جو ہے ملٹیپل ایکسس ٹیکنیکس ہے یہ کمپلیٹ کرتی ہوں. تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں ملٹیپل ایکسس ٹیکنیکس جو ہیں وہ کس لیے ہے، کس طرح کی کمیونیکیشن کے لیے ہے. تو آپ کا جواب ہونا چاہیے وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے، ٹھیک ہے. اور ملٹیپل ایکسس ٹیکنیک کی کتنی ٹائپس ہیں، تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے 3.
اگر میں آپ سے ایف ڈی ایم اے کی ایبریویشن پوچھوں تو آپ کیا بتاؤ گے؟ فریکوینسی ڈویژن ملٹیپل ایکسس۔ اگر میں آپ سے ٹی ڈی ایم اے کی ایبریویشن پوچھوں گی تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ٹائم ڈویژن ملٹیپل ایکسس، یس۔ اور اگر میں آپ سے سی ڈی ایم اے پوچھوں گی تو آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ کوڈ ڈویژن ملٹیپل ایکسس، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان تینوں میں سے آپ کو جو بیسٹ ہے وہ ریکمینڈ کرنا ہو تو آپ کون سا کرو گے؟ سی ڈی ایم اے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ ہمارے پاس جو ریڈیو اور ایف ایم آتے ہیں اس میں ہم کون سی ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ایف ڈی ایم اے۔ اور اگر ٹائم بیسڈ کے لیے اگر میں وہی فریکوینسی کسی اور کو اسائن کرنا چاہتی ہوں 10 سے 11 کے درمیان، اور وہی فریکوینسی میں کسی اور یوزر کو دینا چاہتی ہوں 12 سے 1 کے درمیان، تو پھر ایسے وقت میں مجھے کون سی ٹیکنیک ریکوائرڈ ہوگی؟ آپ مجھے بتاؤ۔ تو وہاں بھی ہمیں ریکوائرڈ ہوگی ٹی ڈی ایم اے۔ تو آج کا یہ ٹاپک جو ہے یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، میں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں۔